अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं एक पुरस्कार घर की सच्ची कहानी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में एक पुराने कस्बे के करीब एक छोटा सा गांव आबाद है जिसका नाम चकोटला है। ये गांव बज़ाहिर आम सा लगता है, खेत, बैलगाड़ियाँ, कच्चे रास्ते और शाम के वक्त चिरागों की जर्द रोशनी। लेकिन उस गांव के एक कोने पर एक ऐसा मकान है जिसके बारे में गांव के बच्चे तक जानते हैं कि वहां कभी सुकून नहीं। यह मकान पक्की ईंटों से बना था, लेकिन अब ईंटें काली पड़ चुकी थीं, दीवारों पर नमी के निशान थे, खिड़कियों के पट टूटे हुए और दरख्तों की झाड़ियां मकान को निगलने लगी थी। गांव वाले उसे हवेली ए नसरुद्दीन कहते थे। कहा जाता था कि नसरुद्दीन एक जागीरदार था जो उस मकान में अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता था। लेकिन एक रात वो दोनों ऐसे गायब हुए जैसे जमीन निकल गई हो। ना कोई जनाजा, ना कोई खबर, बस हवेली वीरान हो गई। सालों से उस हवेली में कोई रहने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन एक रोज शहर से एक खानदान यहाँ आया जिन्होंने ये हवेली खरीद ली। ये खानदान रशीद अहमद का था, जो एक दरमियाने तबके का आदमी था। उसकी एक परचून की दुकान फैसलाबाद शहर में थी, लेकिन किराए के मकानों से तंग आकर उसने सोचा कि गांव में एक पुराना मकान खरीदकर सुकून से रिहाइश अख्तियार करे। रशीद की बीवी समीना थी, नरम मिजाज और दीनदार औरत। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अहमद, उम्र 14 साल थी, और दूसरी बेटी आलिया, उसकी उम्र 11 साल थी, और तीसरा सबसे छोटा हसन, उम्र 6 साल की थी। रशीद को जब पता चला कि गांव चकोटला में एक बड़ी हवेली बहुत सस्ते दामों में बिक रही है, तो उसने मौका गनीमत जाना। गांव के कुछ लोग ने उसे मना भी किया, ये जगह अच्छी नहीं है भाई, यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन रशीद ने हंसकर टाल दिया, ये सब वहम परस्ती है, मकान को जिन भूत कहाँ लगते हैं। उन्हें वो अपने बीवी बच्चों के साथ उस हवेली में मुंतकिल हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक था। हवेली बड़ी थी, कमरे वसी, सहन कुशादा, बच्चों को भागने दौड़ने की जगह मिल गई। रशीद और समीना खुश थे कि कम पैसों में इतना बड़ा मकान मिल गया। लेकिन गांव के लोग अब भी दूर ही रहते। जब रशीद ने दावत पर बुलाया तो आधे लोग आए ही नहीं, और जो आए वो खाने के बाद जल्दी से रुखसत हो गए। उनकी नज़रें बार बार मकान की दीवारों पर जाती थीं, जैसे कोई पुरानी याद या खौफ उन्हें अंदर से खा रहा हो। पहली रात खामोश थी, बस कहीं दूर कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन निस्फ रात के करीब समीना की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे सहन में कोई आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रहा है। वो उठी, खिड़की से झांका, मगर वहां कुछ न था। उसने सोचा शायद वहम है, और वापस सो गई। कुछ दिन बाद अहमद, बड़ा बेटा, उसने शिकायत की कि उसके कमरे में रात को दरवाज़ा खुद ब खुद खिलने लगता है, जैसे कोई बाहर से हथेली रखकर दबा रहा हो। रशीद ने यह सुनकर दरवाज़ा चेक किया। पुरानी लकड़ी थी, हल्की हवा से भी हिल सकती थी। उसने बेटे को डांट कर कहा, डरो मत, ये सब पुराने मकान की बातें हैं। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। आलिया ने कहा कि वो अक्सर गुस्ल खाने के पास से गुजरती है तो अंदर से हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत आहिस्ता बात कर रहा हो। रशीद ने यह भी वहम समझा, लेकिन समीना के दिल में हल्की सी बेचैनी बैठ गई। एक रात अहमद देर तक जागता रहा। उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और लाइट बुझाकर लेट गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वो खिड़की से आने वाली चांदनी में चीज़ों का खाका देख सकता था। अचानक उसने महसूस किया कि अलमारी के पास कोई खड़ा है। उसने आंखें मली, सोचा शायद साया है, लेकिन वो साये की तरह जामद नहीं था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अहमद के हलक से चीख निकलने ही वाली थी कि उस साये ने हल्के से दस्तक दी अलमारी के अंदर से। वो दौड़कर माँ बाप के कमरे में आया, हाँफ रहा था। रशीद ने कहा, बेवकूफ़, ये तेरे वहम हैं, सो जा। लेकिन अहमद की आंखों में ऐसा खौफ था कि समीना ने बेटे को अपने साथ सुलाने दिया। कुछ दिन बाद गांव का एक बुजुर्ग हाजी करीम दुकान पर आए। उसने रशीद को कहा, बेटा ये मकान मत रखो, ये जिसका था उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। नसरुद्दीन की कहानी तुमने नहीं सुनी? रशीद ने कहा, नहीं, क्या हुआ था? हाजी करीम ने गहरी सांस ली और बोला,
لوگ کہتے ہیں کہ نصرالدین اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا، وہ بیچاری اکثر چیختی چلاتی سنی جاتی تھی۔ ایک رات اچانک چیخوں کے بعد حویلی بالکل خاموش ہو گئی۔ صبح دیکھا تو دونوں غائب، دروازے اندر سے بند تھے لیکن کوئی نشان نہ ملا۔ اس دن کے بعد جو بھی اس حویلی میں رہا اس کے ساتھ عجیب و غریب حادثے ہوئے۔ کچھ لوگ پاگل ہو گئے، کچھ نے خودکشی کر لی۔ رشید نے ہنس کر بات کو ٹال دیا، لیکن اس رات ثمینہ دیر تک نہیں سوئی۔ وقت گزرتا گیا، کبھی کبھی بچے روتے کہ ان کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہے، کبھی پانی خود بخود نل سے ٹپکنے لگتا، کبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوتی اور باہر کوئی نہ ہوتا۔ ایک شام عالیہ باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی کہ اس نے صاف سنا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، یہ میرا گھر ہے۔ پلٹی تو کوئی نہ تھا، برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئے۔ ایک دن احمد کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں کے نیچے گیا، وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو کبھی نظر نہیں آیا تھا، پرانی زنجیر سے بند تھا۔ اس نے زنجیر کھولنے کی کوشش کی لیکن ثمینہ نے دیکھ لیا اور ڈانٹ کر کہا، یہ مت کھولنا، خدا جانے اس کے اندر کیا ہو۔ رشید کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی حیران ہوا۔ اس نے کہا، اتنا بڑا مکان ہے لیکن اس کمرے کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ اس رات رشید نے خواب دیکھا کہ وہی کمرہ کھلا ہے اور اندر اندھیرا ہے، اندھیرے سے کوئی آواز آ رہی ہے، ہم ابھی گئے نہیں ہیں۔ رشید پسینے میں بھیگا جاگا۔ کچھ دن بعد سب لوگ سو رہے تھے کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ صحن میں رکھا ہوا پرانا مٹی کا گھڑا زور سے زمین پر گرا ہوا تھا۔ سب کے دل دہل گئے۔ پھر چھوٹا بیٹا حسان رونے لگا۔ اس نے کہا، بابا وہ انکل پھر آئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم یہاں نہ رہیں۔ رشید کا دل پہلی بار کانپا۔ راتیں بھاری ہونے لگیں۔ رشید اکثر محسوس کرتا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ کبھی کچن میں خالی برتن بجنے لگتے، کبھی صحن میں خود بخود دروازے کے قبضے چرچرانے لگتے۔ ثمینہ کو اکثر لگتا کہ جب وہ قرآن پڑھتی تو کوئی اس کی تلاوت کے دوران ہلکی ہلکی ہنسنے کی آواز نکالتا ہے۔ وہ ڈر جاتی لیکن حوصلہ کر کے بچوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرتی۔ احمد اور عالیہ اب الگ کمروں میں سونے سے ڈرتے تھے۔ وہ ماں باپ کے کمرے میں آنے لگے، لیکن سب سے زیادہ عجیب واقعہ چھوٹے بیٹے حسان کے ساتھ ہونے لگے۔ وہ اکثر کہتا، امی وہ آنٹی پھر آئی تھی، انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ کھیلنے آ جاؤں۔ ثمینہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ رشید کو بار بار خواب میں وہی سیڑھیوں کے نیچے والا کمرہ دکھائی دیتا۔ خواب میں وہ زنجیر کھولتا اور اندر گھپ اندھیرے میں کوئی بیٹھی ہوتی۔ کبھی وہ ہنستی، کبھی وہ رو پڑتی۔ ایک دن رشید نے دل کڑا کیا اور واقعی کمرے کا تالا توڑ دیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، دیواروں پر پرانی تحریریں تھیں جیسے کوئلے سے لکھی گئی ہوں۔ ایک کونے میں ٹوٹا ہوا پلنگ اور خون کے پرانے دھبے۔ ثمینہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ خدا کے لیے یہ کمرہ بند کر دو، یہ مکان ٹھیک نہیں ہے۔ رشید نے بات کو دبا دیا، لیکن رات کو خواب اور زیادہ ہولناک ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد حسان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ اکثر جاگتے جاگتے ہوا میں باتیں کرتا، کہتا، بابا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ رشید گھبرا گیا۔ وہ بیٹے کو مولوی صاحب کے پاس لے گیا۔ مولوی صاحب نے دم کیا اور کہا، یہ مکان چھوڑ دو، یہ جگہ آباد نہیں ہے۔ لیکن رشید ضد پر اڑا رہا۔ ایک رات عالیہ پانی لینے گئی، سب سو رہے تھے۔ وہ کچن میں گئی اور جیسے ہی جگ اٹھایا، پیچھے سے کسی نے اس کے بال پکڑ کر زور سے کھینچا۔ وہ چیخ اٹھی، جگ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ جب سب بھاگ کر آئے تو عالیہ ہانپ رہی تھی، اس کے بالوں کی ایک لٹ کھینچنے سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے کہا، امی وہاں کوئی تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ اس کا گھر ہے۔ اب رشید بھی خاموش ہو گیا۔ حاجی کریم دوبارہ آئے۔ اس نے رشید کو سمجھایا، بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ حویلی خالی نہیں ہے۔ نصرالدین اور اس کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی موت کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی یہی ہیں۔ رشید کی آنکھوں میں خوف اب صاف نظر آنے لگا، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ مکان خریدنے میں اس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی تھی۔ اب صرف آوازیں نہیں بلکہ حرکتیں بھی نظر آنے لگیں۔ دروازے خود بخود کھلنے لگتے،
برتنوں کا گرنا معمول ہو گیا اور ایک رات احمد نے صاف دیکھا کہ کمرے میں الماری کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس نے سفید لباس پہنا تھا لیکن چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا۔ احمد چیخا تو وہ عورت آہستہ آہستہ الماری کے اندر چلی گئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ سب سن کر سمینہ بے ہوش ہو گئی۔ رشید نے اب فیصلہ کیا کہ وہ مکان چھوڑ دے گا، لیکن جیسے ہی اس نے سامان باندھنا شروع کیا واقعات اور بڑھ گئے۔ رات کو سب نے سنا کہ کمرے کے اندر سے کوئی عورت زور زور سے رو رہی ہے۔ چھوٹا حسن آدھی رات کو اچانک اٹھ بیٹھا اور اونچی آواز میں بولا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے، یہ ان کا گھر ہے۔ اور اس کی آواز اس لمحے اس کے اپنے لہجے میں نہیں تھی۔ اب رشید اور اس کا خاندان ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں رہنا بھی موت لگتا تھا اور زیادہ بھی ممکن نہ رہا۔ حویلی جیسے انہیں اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ دیواروں پر پرانے خون کے دھبے اب زیادہ واضح نظر آنے لگے۔ کمرے میں سرگوشیاں اب چیخوں میں بدلنے لگی اور گاؤں والے دور سے ہی دیکھتے، لیکن قریب آنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ رشید نے ایک رات اپنی بیوی سے کہا، سمینہ، یہ مکان ہمیں کبھی جانے نہیں دے گا۔ رشید نے لاکھ کوشش کی کہ حویلی کے واقعات کو وہم سمجھے، لیکن اب معاملہ اس کے قابو سے باہر جا رہا تھا۔ حسان کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ کبھی وہ خاموش بیٹھا رہتا اور اندھیرے کونے کو گھورتا رہتا تو کبھی اچانک کہتا، امی وہ انکل پھر آ گئے ہیں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ سمینہ خوفزدہ ہو جاتی۔ احمد اور عالیہ کی راتیں بھی چیخوں اور ڈراؤنے خوابوں میں گزرنے لگی۔ سیڑھیوں کے نیچے والا کمرہ اب سب کے خوابوں کا حصہ بن گیا تھا۔ ہر کسی نے کم از کم ایک بار خواب میں دیکھا کہ وہ کمرہ کھل رہا ہے اور اندر کوئی موجود ہے۔ ایک رات رشید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے چراغ جلایا، ہتھوڑی لی اور کمرے کا پرانا دروازہ توڑ ڈالا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی سڑا ناک میں گھس گئی۔ کمرے کی دیوار پر کوئلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر کسی کا نہیں، جو آیا واپس نہیں گیا۔ ایک کونے میں پرانی مٹی کی ہانڈی رکھی تھی جن کے اندر سے ہڈیوں کے ٹکڑے ملے۔ یہ دیکھ کر سمینہ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ رشید، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی ہڈیاں لگتی ہیں۔ اسی رات نصف شب کو عالیہ کی چیخ نے سب کو جگا دیا۔ وہ کانپتی ہوئی ماں سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا، امی، میرے بستر کے پاس ایک آنٹی کھڑی تھیں، وہ سفید کپڑوں میں تھیں، ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی آواز آئی، یہ میرا کمرہ ہے، نکل جاؤ۔ رشید نے لاٹرین اٹھائی اور کمرے میں دوڑا۔ وہاں کچھ نہ تھا، لیکن فرش پر نمی کے گہرے نشان تھے، جیسے کوئی بھاری وجود وہاں کھڑا رہا ہو۔ اگلے دن رشید حاجی کریم کے پاس گیا۔ اس نے کہا، حاجی صاحب، مجھے سچ بتائیں، یہ حویلی اصل میں ہے کیا؟ حاجی نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، یہ حویلی نصر الدین کی تھی۔ اس کی دوسری بیوی گاؤں کی ہی ایک غریب لڑکی تھی جسے اس نے زبردستی بیاہ کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں نصر الدین نے ظلم کر کر کے اسے مار ڈالا، پھر اس کی لاش اسی کمرے میں چھپا دی جسے تم نے توڑا، اور نصر الدین بھی ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس کی روح بھی نہ جا سکی۔ رشید کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ حسان اب پہلے والا معصوم بچہ نہیں رہا تھا۔ وہ اکثر ٹھنڈی آواز میں کہتا، یہ میرا گھر ہے، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ سمینہ رونے لگتی، یہ میرا بچہ نہیں بول رہا، کوئی اور بول رہا ہے۔ یہ ایک دن احمد نے دیکھا کہ حسان صحن میں مٹی کھود رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ حسان نے بغیر دیکھے کہا، وہ کہتے ہیں یہاں اور لاشیں دبی ہیں، میں انہیں نکال رہا ہوں۔ احمد کا دل دہل گیا کہ ایک رات رشید نے خواب میں دیکھا کہ وہی عورت اس کے بیٹ کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے آہستہ کہا، یہ مکان خون مانگتا ہے، ہر آنے والا اپنی جان دے کر جاتا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے؟ رشید ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن اس کے بیٹ کے پاس واقعی پانی کی لکیر بنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے گیلا پاؤں رکھ کر چل دیا ہو۔ رشید نے آخر کار گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن جیسے ہی انہوں نے سورہ یاسین پڑھی، اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہو گئی، چراغ بجھ گیا۔ اندھیرے میں حسان کی آواز آئی، مگر وہ اس کے اپنے لہجے میں نہیں تھی۔ یہ آیتیں یہاں نہیں پڑھی جا سکتی، یہ ہمارا گھر ہے۔ مولوی صاحب کانپ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ جگہ شریر ارواح کے قبضے میں ہے، یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ رشید نے فیصلہ کیا کہ ابھی حویلی چھوڑنا ہی پڑے گا۔
اس نے اگلے دن صبح سامان باندھنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی گاؤں کے باہر جانے والے راستے پر پہنچے، بیل گاڑی کا پہیا خود بخود ٹوٹ گیا، گھوڑا بری طرح بدک کر بھاگ گیا۔ سمینا نے کہا، رشید، یہ جگہ ہمیں جانے ہی نہیں دے گی۔ اسی رات سب لوگ صحن میں بیٹھے تھے کہ اچانک حسان کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ ہنسی جو اس کے معصوم چہرے پر کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ بولا، میں حسان نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو یہاں سے کبھی گیا نہیں۔ پھر وہ تیزی سے سیڑھیوں کے نیچے والے کمرے کی طرف دوڑا۔ سب اس کے پیچھے گئے، لیکن کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اندر سے حسان کی چیخ سنائی دی۔ جب دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل خالی تھا، حسان غائب تھا۔ رشید اور سمینا پاگلوں کی طرح گاؤں میں دوڑتے پھرے، لیکن حسان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اسی حویلی میں سما گیا۔ کچھ دن بعد رشید کا پورا خاندان بھی گاؤں سے غائب ہو گیا، نہ جنازے نہ خبریں۔ حویلی پھر ویران ہو گئی، جیسے کبھی کوئی وہاں رہنے آیا ہی نہ ہو۔ آج بھی گاؤں والے کہتے ہیں کہ رات کو اس حویلی